अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गर्मी ने फिर से अपनी शिद्दत दिखाना शुरू कर दी है। खैर, ये तो मौसमों की अदा ठहरी, कभी बदलते हैं कभी कुछ। बहरहाल मौसम की तरह आजकल इंसान भी बदलते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। जी, तो आज जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम आपके पास फरवा खालिद के नावल तू ही मेरी जुनूनियत की किस्त 5 नंबर लेकर आए हैं। कहानी सुनिए, पढ़िए, हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं कहानी की तरफ। बाबा प्लीज़, आप अपने मुखालिफिन से ख़ुद निपटें, मुझे इस सब में मत घसीटें। ना ही मुझे किसी से डर लगता है और ना ही मुझे उन अजीबो गरीब टाइप ऑफिसर्स की हिफाजत की ज़रूरत है। मैं अपनी हिफाजत ख़ुद कर सकती हूँ। आप गिने तो अपने बाबा की बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गई थी। एसपी मीराम से उसे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। जो शख्स खुद ही उसके बाबा से इतनी नफ़रत करता था, वो भला कैसे उसे सिक्योरिटी मुहैया कर सकता था। एक बार आपगीने का दिल चाहा अपने बाबा को मीराम के कहे अल्फाज बता दे, मगर फिर न जाने किस ख्याल के तहत वो खामोश हो गई थी। मैं मेहरू की तरफ जा रही हूँ, प्लीज़ अब मेरे पीछे गार्ड्स का ढेर मत भेजिएगा। आपगीने इस सारे मामले से अच्छी खासी ज़िच हो चुकी थी। उसके बाबा की न जाने किन किन दुश्मनियों की वजह से उसकी आज़ादी बिल्कुल सल्ब होकर रह गई थी। इसलिए खफगी से उन्हें कहती वो ड्राइवर के साथ वहाँ से निकल आई थी, इस बात से अनजान कि दुश्मन उसी की ताक में घात लगाए बैठे हुए हैं। आपगीने के साथ इस वक्त सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? वो रिलैक्स मूड में हेडफोन लगाए बैठी हुई थी जब ड्राइवर ने एक झटके से गाड़ी रोकी थी। मैम, मेन रोड से रास्ता बंद है, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा, मगर वो रास्ता काफ़ी सुनसान है और ख़तरनाक भी हो सकता है। ड्राइवर ने उसे मज़ीद आगे जाने से बाज रखना चाहा था। कुछ नहीं होता, अब दूसरे रास्ते से ले चलें, मुझे अपनी फ्रेंड से ज़रूरी मिलना है। वो बाज़िद हुई थी, जिस पर ड्राइवर को न चाहते हुए भी उसकी माननी पड़ी थी। वो अपनी मालकिन का हुक्म हर हाल में मानने का पाबंद था। मगर थोड़ा सा आगे चलकर आपगीने को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। ये दूसरा रास्ता काफ़ी सुनसान था। एक तरफ दूर दराज तक खेत फैले हुए थे तो दूसरी जानिब दरख्तों का ढेर मौजूद था। आबादी का नामो निशान नहीं था। आपगीने पहले भी एक दो बार इस रास्ते से आई थी, मगर आज उसकी घबराहट की वजह रोड के करीब नज़र आते अजीबो गरीब लोग थे जो मशकूक अंदाज में उसकी गाड़ी को घूर रहे थे। ड्राइवर, गाड़ी जल्दी चलाओ। खौफ के मारे आपगीने की आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। ड्राइवर को भी लम्हा लगा था सारा मामला समझने में। उससे जितना हो सकता था उसने फुल स्पीड में गाड़ी भगा दी थी, मगर वहाँ बड़ी तादाद में मौजूद लोग तो जैसे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने मुहतात अंदाज में गाड़ी पर फायरिंग करते 2 गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी कर दी थीं। आपगीने को खौफ के मारे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। उसने ना अपने बाबा की सुनी थी और ना ड्राइवर की, जिस बात की उससे अब नाकाबिले तलाफ़ी सज़ा मिलने वाली थी। ड्राइवर, जल्दी से बाबा को कॉल करो, जल्दी। आपगीने उन लोगों का मकसद समझ गई थी, वो उसे मारने नहीं किडनैप करने आए थे। उन लोगों को लम्हा ब लम्हा अपने करीब आता देख आपगीने ने भीगे चेहरे और लरसते वजूद के साथ अपने रब को याद किया था। उसके लरसते दिल से निकली दुआ उसके मेहरबान रब ने जैसे फ़ौरन सुन ली थी। इससे पहले कि वो लोग उसकी गाड़ी के करीब पहुंचते, फ़िज़ा एक बार फिर फायरिंग से गूंज उठी थी, जिसके साथ उन नकाब पोश अफराद में खलबली सी मच गई थी। वो सब दौड़ते भागते दरख्तों की ओट में हुए थे। बाहर होती अंधाधुंध फायरिंग की भयानक आवाज़ों पर आपगीने को अपने कान फटते महसूस हुए थे। खौफ के मारे उसकी सांस रुकने लगी थी। कई गोलियां गाड़ी को भी लग रही थीं। आपगीने को यकीन हो चुका था कि अब उसने नहीं बचना, जब अचानक कोई शख्स भागता हुआ उसके करीब आया और गाड़ी का लॉक दरवाज़ा खोलने में चंद सेकंड्स लगाते वो दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर उसके करीब आन बैठा था। आर यू ओके?
وہی مخصوص گھمبیر آواز آبگینے نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ ایس پی میرام کمال فل یونیفارم میں ملبوس اس کے بہت قریب بیٹھا تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ اس سے اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا، مگر آبگینے تو اس وقت کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میرام کمال کی سحر انگیز خوشبو پوری گاڑی میں پھیلتی اسے پوری طرح اپنے حصار میں جکڑ گئی تھی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ لوگ کسی بھی لمحے یہاں بلاسٹ کر سکتے ہیں۔ میرام نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے جو الفاظ ادا کیے تھے، آبگینے مزید سہم گئی تھی۔ میرام لمحے بھر کو اس خوفزدہ ہرنی سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پایا تھا، جس کی رنگت خوف کے مارے بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ باہر فائرنگ ہو رہی ہے، وہ کسی صورت باہر نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ فائرنگ میرے ہوتے ہوئے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آئیں میرے ساتھ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرام کا لہجہ اس کرٹیکل سچویشن میں بھی اس کے ساتھ نرم نہیں ہو سکا تھا، لیکن آبگینے ابھی یہ نوٹ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ میرام نے اس کی جانب اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی تھی۔ آبگینے کچھ لمحوں کے لیے سوچتی دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اپنا نازک لرزتا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی میں رکھ گئی تھی، جسے اگلے ہی لمحے مضبوطی سے تھامتے میرام اسے لیے باہر نکلا۔ آبگینے کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیے وہ پوری طرح اسے اپنے چوڑے کثرتی وجود کے پیچھے چھپائے ہوئے تھا۔ آبگینے بالکل سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک ان پر نظر پڑتے ہی کسی نقاب پوش نے ان کی جانب فائرنگ کھول دی تھی۔ میرام پھرتی کا مظاہرہ کرتا آبگینے کو درخت کی اوٹ میں کھینچ چکا تھا۔ آبگینے گولی سے تو بچ گئی تھی، مگر اس جھٹکے کے نتیجے میں وہ میرام کے بہت قریب آ گئی تھی۔ آبگینے نے نگاہیں اٹھا کر میرام کی جانب دیکھا تھا۔ جب اس کے کندھے پر نگاہ پڑتے آبگینے کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ میرام کے کندھے پر گولی لگی تھی، جہاں سے تیز رفتاری سے بہتا خون آبگینے کو ساکت کر گیا تھا۔ اس نے نگاہیں گھما کر میرام کی جانب دیکھا تھا، جو زخمی کندھے کے ساتھ چہرے پر تکلیف کے تاثرات لیے بنا رکے ان لوگوں سے مقابلہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے اب بھی آبگینے کو پوری طرح اپنے حصار میں قید رکھا تھا۔ آبگینے یک ٹک دیوانہ وار اس شخص کو دیکھے گئی تھی جس نے اس کی خاطر گولی کھائی تھی، اور اتنا زخمی ہونے کے باوجود بنا کسی ڈر اور خوف کے ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جو شخص اپنی ڈیوٹی میں اتنا مخلص ہو سکتا تھا، وہ رشتوں اور محبت کے معاملے میں کس حد تک جا سکتا تھا؟ آبگینے کا دل اس سوچ کے ساتھ زور سے دھڑکا تھا۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت کہاں اور کس کنڈیشن میں ہے۔ اسے دکھائی دے رہا تھا تو صرف اپنے بے حد قریب کھڑا ایس پی میرام کمال۔ اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ ان پر پورا اتر رہا تھا۔ اس کے ہوتے واقعی وہ گولیاں آبگینے داؤد کا کچھ نہیں بگاڑ پائی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک پولیس وین ان کے قریب آن رکی تھی۔ جلدی سے بیٹھیں گاڑی میں۔ میرام کے ایک اشارے پر ایک اہلکار نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ نہیں، میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی، آبگینے اس کی شخصیت کے سحر میں جکڑی بے ساختگی سے بولی تھی۔ ایکسکیوز می۔ اس کی بات پر میرام نے تنے نقوش سے اسے گھورتے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ میرا مطلب، اگر یہ لوگ آگے سے آ گئے تو میں کیا کروں گی؟ مجھے گھر تک سیفلی پہنچانے کے لیے آپ کو میرے ساتھ آنا ہی ہوگا۔ آبگینے نے بہت مشکل سے بات بنائی تھی۔ وہ میرام کو اس خطرے والی جگہ پر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنی ٹیم کو ایسے ہی یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر آپ کے نخرے برداشت کروں۔ 1 منٹ کے اندر گاڑی میں بیٹھیں ورنہ یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرام نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے اگلے ہی لمحے اسے اس کی اوقات بتائی تھی، جو آبگینے کو سیدھی دل میں جا کر چبھی تھی۔ وہ اس شخص سے کسی بھی بات کی امید کر سکتی تھی، اس لیے آنکھوں میں نمی بھرے خاموشی سے گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اوجھل ہونے تک اس نے اپنی نگاہیں میرام پر سے نہیں ہٹائی تھیں۔ اس حادثے سے اس کی جان تو بچ گئی تھی، مگر وہ اپنے دل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کھٹور اور بے حس انسان کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ اپنے پیرنٹس کی لائف دیکھ کر اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی، نہ ان پیار محبت کے چکروں میں ہی پڑے گی۔
مگر اس بات سے انجان تھی کہ محبت کب کیسے آپ کے دل و دماغ میں گھس کر آپ کو زندگی بھر کا روگ لگا دیتی ہے، آپ جان ہی نہیں پاتے۔ اور اس کی تو ستم ظریفی ہی یہی تھی کہ اسے جس انسان سے محبت ہوئی تھی وہ اس سے پہلے ہی بے حد نفرت کرتا تھا، جس نفرت کی وجہ اسے اب تک معلوم نہیں ہوئی تھی۔ جی آپ گینے ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ مجھے آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے اور میں مزید لیٹ نہیں ہو سکتی۔ نیہا مسلسل چکر کاٹتی آپ گینے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کسی قریبی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے نواب شاہ جانے کے لیے نکلنا تھا، مگر وہ جانے سے پہلے اپنی عزیز جان دوستوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ مگر 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد آپ گینے کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا اور نہ وہ کال پک کر رہی تھی۔ اچھا تم آرام سے بیٹھ جاؤ، آ جائے گی وہ۔ اسے پچھلے 1 گھنٹے سے یوں چکر کاٹتے دیکھ مہر ماں کی ٹانگیں دکھنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ نیہا کوئی جواب دیتی باہر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اوہ مجھے لگتا ہے آبی آ گئی ہے۔ مہر ماں جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی، مگر وہاں پوسٹ مین کو کھڑا دیکھ وہ حیران ہوتی اس کے ہاتھ سے لفافہ تھام گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ نیہا اسے اکیلے اندر آتا دیکھ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ آیا میرے لیے ارزم گروپ آف انڈسٹریز کی جانب سے۔ مہر ماں حیران ہوتی لفافہ چاک کر گئی تھی، مگر اس کے اندر سے برآمد ہوتا جاب لیٹر دیکھ مہر ماں کتنے ہی لمحے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا مہرو، کیا ہے اس میں؟ نیہا نے اسے بت بنا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے لیٹر لے لیا تھا۔ واو، تمہیں اتنی بڑی کمپنی میں جاب مل گئی، بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ نیہا ایکسائٹڈ ہوتی اس کے گلے آن لگی تھی، جبکہ مہر ماں کی حیرت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب اس کا انٹرویو ہوا ہی نہیں تھا تو اس کی جاب کیسے ہو گئی تھی؟ وہ بری طرح الجھن کا شکار ہوتے نیہا کو بھی یہی بات سمجھانے لگی تھی۔ تم کبھی تو اپنی الٹی پلٹی سوچوں سے نکل کر کھل کر خوش ہو لیا کرو۔ تم اتنی قابل ہو کہ تمہاری سی وی دیکھ کر ہی تمہیں جاب پر رکھ لیا جائے، اور ویسے بھی اتنی بڑی فرم چلانے والے ایسی غلطیاں تو کر ہی نہیں سکتے کہ کسی کو بھی بلا وجہ جاب لیٹر بھیج دے۔ نیہا اسے سمجھاتے جیسے ہی پلٹی ٹی وی چینل پر چلتی خبر دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ آبی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ نیہا کے منہ سے یہ الفاظ بے ربط سے ادا ہوئے تھے۔ سکرین پر دکھائی جاتی آپ گینے کی گاڑی کا حشر دیکھ مہر ماں کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ نہیں، آبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، مہر ماں نے بھیگی آواز میں کہتے جلدی سے اس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ نیہا بھی سفید پڑتا چہرہ لیے اس کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی۔ ہیلو سکینہ بوا، آبی کہاں ہے؟ کیسی ہے وہ؟ پلیز بتائیں وہ بالکل ٹھیک ہے نا؟ مہر ماں ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گئی تھی۔ جی بی بی جی، آپ گینے بیٹی بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہیں ایک خراش بھی نہیں آئی۔ ملازمہ کا جواب سنتے ہی دونوں کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ وہ کہاں ہے اس وقت؟ کیا بات ہو سکتی ہے اس سے؟ نیہا نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ جی وہ اندر بڑے صاحب جی کے پاس بیٹھی ہیں، میں آپ کا پیغام دیتی ہوں انہیں۔ ملازمہ فون رکھتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جب اگلے 5 منٹ میں انہیں فون پر آبگینے کی آواز سنائی دی تھی۔ آبی تم ٹھیک ہو؟ یہ نیوز چینل پر کیا ہولناک خبریں گردش کر رہی ہیں؟ تم پر حملہ کس نے کیا؟ ہم دونوں تمہارے پاس آ رہی ہیں۔ نیہا نے اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر سوالوں کی بارش کر دی تھی، جبکہ ان دونوں کی محبت دیکھ آبگینے کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ایس پی میرام کمال نے عین وقت پر پہنچتے خود زخمی ہو کر میری جان بچا لی تھی، مجھے ذرا سی خراش تک نہیں آئی۔ آبگینے نے انہیں ساری رودات کہہ سنائی تھی، جسے سنتے وہ دونوں کتنے ہی لمحے کچھ بول نہیں پائی تھیں۔ واہ کیا انٹری ماری ہے میرام بھائی نے، بالکل ہیرو کی طرح۔ مہر ماں کو شروع سے میرام کی شخصیت بہت پسند تھی، سنجیدہ سوبر سا مگر تھوڑا غصے کا تیز تھا۔ اوپر سے جو فیلڈ اس نے جوائن کی تھی اس کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی خشک مزاج ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے سب کزنز اس سے دبتے تھے۔ ہاں انٹری تو بالکل ہیرو والی تھی۔ آبگینے بہت کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، وہ بھی خود بھی اپنے دل کی کیفیت ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ انہیں کیسے کچھ بتاتی،
صرف 2 ملاقاتوں میں بھلا کوئی کیسے کسی کی محبت میں گرفتار ہو سکتا تھا؟ اسے لگا تھا وہ جس کو بھی یہ بات بتائے گی وہ سب اس پر ہنسیں گے، اس لیے اس نے اپنے جذبات اپنے اندر ہی چھپا کر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اچھا تو تمہیں پسند آئی ان کی انٹری؟ وہ دونوں اس کو نارمل دیکھ اب اسے چھیڑنے لگی تھی۔ ہرگز نہیں۔ جو شخص مسکرانا بھی نہیں جانتا ہو آبگینِ داؤد کو کسی قیمت پر پسند نہیں آ سکتا۔ اپنے اندر کھلتی محبت کی ننھی کونپلوں کو دل کے نہاں خانوں میں چھپاتی وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی تھی، اوکے آبی، میں بہت لیٹ ہو چکی ہوں، مجھے ابھی نواب شاہ کے لیے نکلنا ہے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، تم دونوں اپنا خیال رکھنا۔ اور آبی پلیز اب باہر نکلتے وقت انکل کی ہدایت ضرور مان لینا، اور اب اگر ایسے اکیلے نکلنے والی بیوقوفانہ حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور مہرو اپنے آنسوں پر تھوڑا کنٹرول کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو رو کر اپنی حسین آنکھوں کا ستیہ ناش مار دیتی ہو۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد نیہا نے دونوں کو اپنا خیال رکھنے کی تلقین کرتے جانے کی اجازت چاہی تھی، مگر وہ دونوں ہی اس کے اتنے دور جانے کا سن کر اداس ہونے کے ساتھ ساتھ فکر مند بھی ہوئی تھی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا اور رابطے میں رہنا، آبگی نے بھی اس سے ہدایت کرنا ضروری سمجھا تھا۔ مہر ماں نے آج ہی جا کر جوائننگ دینی تھی اور اگلے دن اسے پراپر ڈیوٹی شروع ہونا تھی، مگر وہ 2 گھنٹے اسی کشمکش میں تھی کہ جائے یا نہ جائے۔ کہیں اس دن کی طرح اس کمپنی والے پھر سے تو اس سے کوئی مذاق نہیں کرنے والے تھے۔ آبگینے نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے جاب پر جانے کے لیے بہت سا موٹیویٹ کیا تھا، جس پر عمل پیرا ہوتے مہر ماں نے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لائٹ گرین سادہ سی سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ سر پر سجائے، سیاہ لمبی زلفوں کو چٹیا میں قید کیے وہ ہمیشہ کی طرح سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کے ہر طرح کی آرائش سے پاک گلابی ہونٹ اس کے چہرے کی معصومیت اور بھول پن میں مزید اضافہ کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی بنا کوئی میک اپ کیے گرین دوپٹے میں اس کا دودھیا چہرہ چمک رہا تھا۔ کلچ اور موبائل ہاتھ میں تھامے اس نے اس 10 منزلہ بلند و بالا عمارت میں قدم رکھا تھا، جہاں ہر طرف سٹائل اور فیشن کا سیلاب امڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ مہر ماں کو اپنا آپ وہاں بہت ہی مس فٹ سا لگا تھا۔ وہاں اسے اکا دکا لڑکیاں ہی دکھائی دی تھیں جنہوں نے دکھاوے کے لیے ہی صحیح مگر گلے میں دوپٹہ اوڑھا ضرور ہوا تھا، باقی سب نے تو اس کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس بات پر مہر ماں کا کانفیڈنس تھوڑا سا لوز ہوا تھا، مگر مزید آگے چل کر 2-3 عبایا پہنے بیٹھی لڑکیوں کو دیکھ وہ دھیرے سے مسکراتی مطمئن ہوئی تھی۔ فرش پر لگی ٹائلز اس قدر سلپری تھیں کہ مہر ماں 2 بار سلپ ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اس نے حیرت سے باقی سب کو دیکھا جو پینسل ہیل میں بڑے مزے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتی دکھائی دے رہی تھی۔ ذرا سا آگے آتے مہر ماں کی سانسیں مزید اٹکی تھیں۔ دوسری سیڑھی پر کنسٹرکشن کا کام جاری تھا، اس لیے سب الیکٹرک سٹیئرز کا استعمال ہی کر رہے تھے۔ مہر ماں آج تک ان پر نہیں چڑھی تھی، نہ ہی اسے ان کا استعمال آتا تھا۔ خوف کے مارے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ اسی خوف کے زیر اثر وہ آگے بڑھی ہی تھی جب اچانک اس کا پیر سلپ ہوا۔ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے وہ منہ کے بل سیڑھیوں کے اوپر گرنے کو تھی، جب کہیں سے 2 مہربان ہاتھوں نے فوری طور پر آگے آتے اسے گرنے سے بچا کر محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ جی تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو بتائیے آپ گینے کے اپنی دوستوں سے اپنے دل کا حال بتا پائے گی، اور مہر ماں کو تھامنے والے 2 مضبوط ہاتھ کس کے ہوں گے؟ جانیے اگلی قسط میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، اللہ حافظ۔